Dear listeners, welcome back to my channel. सबसे पहले तो आप सभी का बेहद शुक्रिया कि आपने बॉडीगार्ड नावल को इतना पसंद किया था और नए नावल के लिए आप लोगों ने ढेरों सारी सजेशन दी थी। मगर यहाँ पर एक बात मैं अर्ज करना चाहूँगा कि मेरी कोशिश होती है कि मैं सजेस्टेड नावल की ही रिकॉर्डिंग करूँ। तो जब आप लोग सजेशन देते हैं तो मैं उस नावल को ओवरऑल एक नज़र देखता हूँ और अगर मुझे बेहतर लगे तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ। इसके साथ ही मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसा नावल रिकॉर्ड करूं जो सबको पसंद आए। इसलिए अगर आप में से किसी की रिक्वेस्ट पूरी ना हो तो प्लीज़ यार नाराज़ मत होना। और अगर आज के नावल की बात करें तो इसका नाम है इश्क व जुनून। इसकी राइटर हैं सना अब्बासी और इसे हम सब के लिए सजेस्ट किया है मरियम जावेद ने। ये कहानी है अलीज़े की कि जिसके दिल में बदले की आग भड़कती है। ये कहानी है ज़ैगम खान की जो अलीज़े के इश्क में दुनिया को भी आग लगा सकता है। ये कहानी शब्बीर खान की है जो इस कहानी का विलन है और ज़ैगम का बाप भी है। ये कहानी आर्यान और अर्शिया की खट्टी मीठी मोहब्बत की भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार नावल को। कमरे के ख्वाबनाक माहौल में बेड पर ऊंधे मुंह ब्लू रंग के नाइट ड्रेस में सोया शख्स ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा था, जिसके चेहरे को देखकर किसी शहजादे का सा गुमान होता था। मगर यही शहजादा जागते हुए एक जालिम जल्लाद का रूप धार लेता था जो अपनी खुशी के लिए किसी का भी नुकसान कर सकता था। ये मंजर था शबीर अली खान के अकलौते और लाडले बेटे के कमरे का, जिसकी चकाचौंध से इंसान की आंखें चंदिया जाएं। शबीर अली खान मुल्क के मशहूर सियासी शख्सियात में से एक थे और अब वो सियासत में अपनी जगह अपने बेटे को देना चाहते थे। शबीर अली खान का ताल्लुक कोयटा के करीब गांव से था। उनके वालिद हयात अली खान उस गांव और करीब के 100 से ज्यादा गांव के सरदार थे। हयात खान के दो बेटे थे, शबीर अली खान और तैमूर अली खान। शबीर अली खान का एक बेटा ज़ैगम खान और एक बेटी ज़रिश थी। तैमूर खान की एक बेटी थी जो ज़रिश खान से 2 साल छोटी थी। हजारों एकड़ जमीन जायदाद का अकलौता वारिस ज़ैगम यार खान था, जिसकी वजह से उसका सबसे खास मुकाम था। उसकी कही बात पत्थर पर लकीर होती थी। उसके बाबा शबीर अली खान की वजह से वो खुद सर और बहुत ज्यादा जिद्दी हो चुका था। कभी कभी अपनी माँ मरियम खानम की भी बात नहीं मानता था, लेकिन कौन जानता था कि एक दिन उस पर भी एक हुक्म चलाने वाली जरूर आएगी। कमरे की खामोशी को फोन की बेल ने इर्तियाश पैदा किया, जिसकी वजह से उस सोए हुए वजूद में हल्की सी जुम्बिश पैदा हुई। उसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल कान से लगाया। क्या मुसीबत आ गई है शेर खान? वो बोला नहीं बल्कि धाड़ा था और ऐसा लग रहा था कि सोए हुए शेर को किसी ने जगा दिया हो। वो खान, आपको 1 घंटे बाद बड़े खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी है, शेर खान ने अदब से जवाब दिया था। शेर खान उनके मुलाजिम का बेटा था। ज़ैगम खान के साथ पिछले 10 साल से था। हर जगह उसके साथ रहता और उसकी हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी उसे। उसने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया और फ्रेश होकर अपने जिम चला गया, जो उसने घर के बैक साइड पर बनवाया था, जिसमें जदीद तरीन बाहर से एक्सरसाइज मशीन मंगवाई गई थी। बॉडी से वो खुद भी WWF का रेसलर लगता था। फुल आवाज में म्यूजिक ऑन करके वो एक्सरसाइज में मसरूफ हो चुका था। आपका नाम? जी, मेरा नाम अलीज़े तैमूर है। ओके, और आपकी क्वालिफिकेशन? फौरन ही दूसरा सवाल हुआ था। देखिए, मेरी सब कुछ फाइल में इंफॉर्मेशन दर्ज है जो इस वक्त आपके सामने रखी है। अलीज़े ने लापरवाही से बेनियाजी से जवाब दिया था। सही। और आपका एक्सपीरियंस? यकीनन ये शर्त इश्तिहार में दर्ज नहीं थी। उसके लफ्जों पर ऑफिस के रेस्ट रूम में बैठा कॉल पर बात करता ज़ैगम यार खान भी चौंक उठा और ग्लास वॉल से ऑफिस में देखने लगा। ये वॉल ऐसी थी जिससे ऑफिस रूम का सब कुछ देखा और सुना जा सकता था, लेकिन ऑफिस रूम में ये सिर्फ एक मिरर का काम करता था। उसने अपनी सिगरेट एशट्रे में मसली और ग्लास वॉल के पास आकर उसे देखने लगा, जो इंतहाई पुरएतमाद अंदाज में इस तरह जवाब दे रही थी जिसे तमाम दुनिया फतह करके आई हो या फिर उसने यहां आकर एहसान अजीम किया हो। नीली बड़ी बड़ी आंखों पर स्याह साया करती लंबी घनेरी पलकें, सफेद गुलाबी रंगत, खड़ी मगरूर नाक में हीरे की लौंग, गुलाब की पंखड़ी जैसे खून छलकाते होंठ, गोल्डन ब्राउन स्टेप में कटे बाल, वाइट कुर्ती और येलो पैंट पहने, गले में स्टॉलर डाले,
بیٹھی وہ کوئی موم کی گڑیا لگ رہی تھی. اس پر اس کا کانفیڈنس سے بولنا، اتنا مکمل حسن دے کر کوئی بھی انسان پاگل ہو سکتا تھا. لیکن زیغم خان کے چونک جانے کی وجہ اس کا بولنے کا انداز اور چہرہ تھا. ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس چہرے کو کہیں اس نے دیکھا ہو یا اس سے کہیں مل چکا ہو. مگر کہاں؟ زیغم یار خان آج ضروری میٹنگ کی وجہ سے اپنے اس آفس آیا تھا. نعمان گردیزی اس کا بہت بہترین دوست تھا. اس کی کمپنی کی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے زیغم خان نے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی. میٹنگ کچھ دیر لیٹ کروا کر وہ ریسٹ روم میں ریسٹ کرنا چاہتا تھا. آج صبح سے ہی وہ اپنے بابا شبیر علی خان کے ساتھ اعلیٰ حکام سے ملاقات اور تمام سیاسی پارٹیوں سے میٹنگ میں ان کے ساتھ تھا، جس کی وجہ سے اسے آرام کا موقع نہیں ملا. میٹنگ لیٹ ہونے کی وجہ سے نعمان گردیزی خود انٹرویو لینے لگا، جو پہلے اس کا مینیجر کر رہا تھا. اب زیغم یار خان گلاس وال پر ایک ہاتھ ٹکائے دوسرا پینٹ کی جیب میں رکھے دلچسپی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا. جی میڈم، اشتہار میں یہ نہیں لکھا تھا کہ ہمیں ایکسپیرینس کینڈیڈیٹ چاہیے، لیکن ہمیں ضرورت تو ایسے ہی بندے کی ہے جو تجربہ رکھتا ہو. نعمان گردیزی کاروباری مسکراہٹ لبوں پر جما کر علیزے سے بولا تھا. حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے پہلے سے ہی بندہ سلیکٹ کر لیا تھا. یہ تو بزنس کا ایک حصہ تھا کہ اشتہار دے دیا جاتا تھا، اور دوسرا اس کا غیر معمولی حسن جو نعمان گردیزی جیسے فلرٹی بندے کے اندر اپنے شیطان کو جگا رہا تھا. اچھا، اور اگر میں کہوں کہ اکاؤنٹنٹ کا بھی تجربہ ہے پھر؟ علیزی نے اس شخص کے بدلتے رنگ دیکھے تھے. تو پھر ٹھیک ہے، ہم عارضی طور پر آپ کو رکھ کر دیکھیں گے. اگر آپ ہماری شرائط پر پوری اتری تو ہم آپ کو مستقل کر دیں گے. ویسے یہ جاب آپ کو سوٹ نہیں کرتی. اگر آپ راضی ہوں تو میں آپ کو بطور پرسنل سیکرٹری اپوائنٹ کر سکتا ہوں. اس کے چہرے پر پھیلی خباثت بھری مسکراہٹ نے اس کا جی جلا کر خاک کر ڈالا، اور وہ اٹھتے ہوئے انتہائی طنزی انداز میں بولی. پہلی بات یہ کہ اگر آپ نے بندہ سلیکٹ کر ہی لیا ہے تو اس ڈرامے کی مزید کیا ضرورت ہے؟ دوسرا، جس شخص کو از خود تربیت، تمیز اور مہذب ہونے کی ضرورت ہو، وہ اپنے ورکرز کو کس طرح ڈیل کر سکتا ہے؟ اس کے طنز میں بھرے تیر جیسے ایک ایک کر کے نعمان کے سینے میں پیوست ہوئے تھے. جسٹ شٹ اپ. نعمان گردیزی کا رنگ سرخ ہو رہا تھا اور اس کی خوں خواہ نظریں علیزے پر جمی ہوئی تھیں. وہ دھیرے سے مسکراتی بولی، اور آخری بات، اس 2 کوڑی کے جاب کو تو میں از خود ٹھکراتی ہوں. آپ جیسے غیر مہذب شخص کے ساتھ میں خود بھی کام کرنا پسند نہیں کروں گی. وہ بڑی سلگتی نظریں ڈال کر باہر نکل آئی تھی. سنو، ابھی جو لڑکی آفس سے باہر آئی ہے مجھے وہ ابھی اسی وقت اپنے آفس میں چاہیے. اگر وہ لڑکی باہر گئی تو تم سب جاب سے آؤٹ. اس نے اپنی سیکرٹری اور مینیجر سے کہا. علیزے باہر آئی. اس دوست کے باہر آتے ہی وہاں بیٹھے باقی لڑکے اور لڑکیوں نے اسے گھیر لیا. کیا ہوا کہ آپ کو جاب مل گئی؟ ایک ایک کر کے سبھی سوال کرنے لگے. نہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے سے بندہ سلیکٹ کر رکھا ہے اور آپ سب لوگ بھی اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں یہاں پر. علیزے نے ان کے بھجے چہروں پر نظر ڈالتے ہوئے حقیقت بتائی تھی. کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ یہ کیا کون سا طریقہ ہے؟ ہاں، ایک گرم مزاج لڑکا بولنے لگا تھا. ہاں میرے بھائی، آج کل یہی تو ہو رہا ہے. پہلے ہی سفارشیں پہنچ جاتی ہیں تو ہم جیسے غریبوں کو کون پوچھتا ہے؟ دوسرا شخص بے حد مایوسی سے بولا تھا. وہ تھکے تھکے قدموں سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی. کیونکہ لفٹ بند تھی، اسے 4 منزلہ سیڑھیاں طے کر کے نیچے جانے کا تصور بھی ہلا رہا تھا. دل ہی دل میں وہ اس منحوس باس کو گالیاں دے رہی تھی جس کی وجہ سے آج اس کا دن خراب ہو چکا تھا. وہ سستی سے قدم اٹھانے لگی. نہ جانے کتنا فاصلہ طے ہوا تھا کہ تبھی اپنے پیچھے سے اسے آتی آواز پر وہ کھٹکی تھی. سنیے مس، رکیں. وہ چونک کر پلٹی تو ایک پیاری سی اسمارٹ سی لڑکی 2 گارڈز اور ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص کے ساتھ کھڑی اس کو واپس بلا رہی تھی. یس میم، پلیز آپ ہمارے ساتھ آئیں. سر آپ سے ملنا چاہتے ہیں. مگر کیوں؟ میں یہ جاب نہیں کرنا چاہتی تو آپ کے باس سے کیوں ملوں میں؟ علیزہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا. پلیز میم، ہماری جاب چلی جائے گی اگر سر کو غصہ آ گیا تو. لڑکی اب اس کی منت کرنے لگی. شاید وہ کچھ زیادہ ہی ضرورت مند تھی اور اس نے تو دیکھ ہی لیا تھا آج کے دور میں سفارش کے بغیر جاب ملنا ناممکن تھا. علیزی نے سوچا کہ آج اس شخص کو میں ٹھیک کر ہی دیتی ہوں جس کو اپنے پیسے کا غرور ہے اور انسانوں پر حکومت کرنا جانتے ہیں یہ امیر لوگ. لڑکی کی ہمراہی میں علیزہ ایک دوسرے روم کے پاس جا کر رکی اور بولی، یہ وہ روم تو نہیں جس میں وہ ٹھرکی انسان بیٹھا تھا؟ یہ بات اس نے اپنے دل میں کہی تھی.
اس روم کے باہر بھی ایسے جیسے ہی 2 گارڈز کھڑے تھے جو اس لڑکی کے ساتھ علیزے کو بلانے کے لیے آئے تھے۔ میم، یہ سر نعمان کے پارٹنر زیغم یار خان ہے اور ہمارے دوسرے باس ہیں، آپ پلیز اندر چلے جائیں۔ وہ مطلب اب اس نمونے کو بھی برداشت کرنا پڑے گا؟ علیزے حیران ہو کر اس محل جیسے آفس کو دیکھ رہی تھی، فل شیشے کا بنا، اس پر وائٹ اینڈ بلو کی تھیم میں یہ روم کسی ریاست کے شہزادے کا محل لگ رہا تھا۔ سب چیزوں سے نظر ہوتی اس کی نظر گلاس ڈور کے پاس رولنگ چیئر پر 4 پیس میں اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ خاموشی سے بیٹھا اسے آفس کا جائزہ لیتے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں زیغم یار خان پر جا کر پڑی تھی اور زیغم جانتا تھا کہ اس کے آفس میں آ کر لوگ ایسے ہی محصور ہو جاتے ہیں۔ اس نے اپنے سب آفس اور رومز اٹلی کے مشہور ڈیزائنر سے ایک ہی جیسا ڈیزائن کروائے تھے، چاہے وہ گھر کا روم ہو یا آفس کا۔ علیزے نے بڑی مہارت سے اپنے چہرے کے تاثرات چھپائے اور اس کے اشارے پر چیئر پر جا بیٹھی۔ جی، آپ نے کیوں بلایا ہے مجھے؟ اس نے انتہائی نفرت سے سوال کیا۔ اس کے انداز میں ناگواری اور اصلی اعتماد بھی شامل تھا، اور یہ اعتماد کسی کے بھی چھکے چھڑانے کی صلاحیت رکھتا تھا، مگر اس کے مقابل آج خود غرض، انا پرست اور ضدی خان تھا۔ اس کے مغرورانہ انداز پر زیغم خان ماتھے پر بل ڈال کر اسے سر تا پاؤں تک دیکھنے لگا، جس کی وجہ اس کا انداز تھا کہ جس کی جرت آج تک کسی نے نہیں کی تھی، اور اس کے بے تحاشا حسین اور تیکھے نقوش پورے چہرے پر حکمرانی کرتی ہیں اس کی نیلی کانچ جیسی آنکھیں۔ گڈ، آئی لائک اٹ، زیغم خان نے زیر لب یہ بات کہی تھی۔ جی مس علیزے، میرا نام زیغم یار خان ہے، خان اینڈ خان انڈسٹری کے مالک میرے ڈیڈ ہیں۔ اگر آپ راضی ہوں تو میرے آفس میں آپ کو بآسانی جاب مل سکتی ہے۔ وہ بولا تو اس کے دبنگ لہجے میں مخصوص قسم کی رعونت اور تکبر اور بے نیازی تھی، مگر علی سے کہاں ایسی چیزیں خاطر میں لاتی تھی۔ تبھی اس نے بے نیازی سے کندھے جھٹک دیے اور تیکھے لہجے میں بولی، میرے علاوہ بھی باہر کئی اور لوگ بے روزگار موجود ہیں، آپ صرف میری ہی مدد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ علیزی نے اس کی گرم نگاہوں کو محسوس کر لینے کے باوجود بھی اس پر ایک نظر نہیں ڈالی تھی۔ اسے اس قسم کے لوگ سخت زہر لگتے تھے۔ دراصل ایسا ہے کہ مجھے آپ کچھ زیادہ ہی ضرورت مند لگتی ہیں، اور دوسرا خواتین کا پہلا حق ہوتا ہے جابز کا۔ زیغم خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ویل، آپ اپنی آنکھوں کا علاج کروائیے، کیونکہ میں قطعی ضرورت مند نہیں بلکہ شوقیہ جاب کرنا چاہتی ہوں۔ علیزی نے مذاق اڑانے والے انداز میں جواب دیا تو زیغم خان نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ تو پھر ٹھیک ہے نا، اس کے لیے میرا آفس زیادہ بیسٹ ہے۔ وہ اس کے نرم لہجے میں شیر ہوا تھا۔ نو تھینکس مسٹر، میرا اب ارادہ چینج ہو چکا ہے۔ وہ بے رخی سے کہہ کر تیزی سے آفس روم سے باہر نکل آئی اور لفٹ کے بجائے سیڑھیاں طے کرنے لگی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے پیچھے اب کوئی آئے، اور کل کی فلائٹ سے اس کا واپس لندن جانے کا ارادہ تھا، اپنے مقصد کو بعد میں پورا کرنے کا ارادہ تھا۔ اور دوسری طرف زیغم خان کا غصے سے برا حال تھا۔ آج تک وہ لڑکیوں کو ریجیکٹ کرتا آیا تھا اور لڑکیاں اس کی ایک نظر کے لیے ترستی تھی۔ یونیورسٹی لائف، خاندان، باہر، ہر جگہ اسے بہت اہمیت ملی تھی۔ آج اس کی ہر بات کی نفی کر کے اس چھوٹی سی لڑکی نے اس کی انا کو بہت زیادہ چوٹ پہنچائی تھی۔ زیغم خان بلبلا اٹھا تھا اور اپنے کمرے کو تہس نہس کرنے کے بعد بھی سکون نہیں ملا تھا اسے، جبکہ اس وقت اس کے خاص ملازم شیر خان کی آمد نے اس کے پیچھے بھٹکنے اور خوار ہونے سے اسے بچا لیا تھا۔ اس کے بابا شبیر علی خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور پھر وہ سمجھتا رہا کہ وقتی طور پر وہ اس نیلی آنکھوں والی لڑکی سے متاثر ہو گیا تھا، گزرتے وقت کے ساتھ اسے بھول جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ گزرتے وقت کے ساتھ وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے ایک ایک چہرے اور شاہراہوں پر لوگوں کے ہجوم میں سے تلاش کرنے لگا، مگر اس کا درد بڑھتا گیا جو دوا کی۔ اپنے طور پر اس نے علیزے کو بے حد بہت زیادہ ڈھونڈا تھا۔